अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फातिमा। तो सबसे पहले नाज़रीन बात करेंगे सियासी महाज पर। इलेक्शन कमीशन में पहले से रजिस्टर्ड 168 सियासी पार्टियों की मौजूदगी में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम ने एक नई बहस को जन्म दिया है। जहां मुल्क में एक सियासी बहरान भी है, मुआशी बहरान भी है, तो क्या इस बहरान के दौरान एक नई सियासी कुव्वत की जगह मौजूद है? ये अहम सवाल है। और इसके रिस्पॉन्ड में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कहा है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान के क़याम को डेड ऑन अराइवल से भी तशबीह दी है। और माजी में हमने देखा कि जहांगीर तरीन साहब काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे हैं और जोड़ तोड़ के भी काफ़ी माहिर हैं। तो जहांगीर तरीन सियासी मंजरनामे पर कोई बड़ी तब्दीली लाने में कामयाब होंगे? ये अहम सवालात हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बन तो गई है, क्या अवामी पजीराई हासिल होगी? ये तमाम सवालात हैं जो आज हम अपने पैनल से करेंगे। और उससे पहले मुआफ़िन ख़ुसूसी अता तारड़ की जानिब से भी ख़ुसूसी गुफ्तगू की गई है। उनकी जानिब से भी कहा गया है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ सीट एडजस्टमेंट कर सकती है। उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई है, आइए सुनते हैं। गुफ्तगू की गई है और आपने सुनी है। हमारे पैनल मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। साद रसूल साहब हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे आदिल वड़ाइच, और जबकि लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे हसन रज़ा। और सबसे पहले हम बात करेंगे साद रसूल साहब से। साद साहब, क्या देखते हैं आप कि जहांगीर तरीन साहब सियासी मंजरनामे में देख रहे हैं आपको कोई अहम तब्दीली लाने में जो है वो कामयाब होंगे? पहले तो हम तब्दीली देख चुके हैं। देखिए, बहुत से लोगों का इसके अंदर ये ख्याल है कि जहांगीर तरीन साहब की जो रीसेंट ये पार्टी डेवलप हुई है, इसकी वजह से इमरान खान साहब की पार्टी को या उनके वोटर बैंक को या उनकी पार्लियामान के अंदर कंस्टिट्यूंसी को एक लॉन्ग टर्म थ्रेट है। यानी कि वो अब ख़त्म हो गए और अब पीटीआई कोई मौजूद नहीं रहेगी, या कोई और इस तरह की काम नहीं, या इस पार्टी का कोई वजूद मौजूद नहीं रहेगा, और अब ये नई जहांगीर तरीन साहब की पार्टी के अंदर बात चली जाएगी। ये मेरे ख्याल में थोड़ी सी विशफुल थिंकिंग है, इस वजह से कि पाकिस्तान के अंदर जो पिछले 2, 2.5, 3 साल से बहस हो रही है, जिसकी एक साइड पे इस वक्त की ऑपोजिशन और दूसरी साइड पे इस वक्त की हुकूमत रही है, ख्वाह इन दोनों में से कोई भी हुकूमत में हो, पहले दूसरी हुकूमत हो या अब की हुकूमत हो, एक बुनियादी बहस पाकिस्तान के अंदर पिछले चंद साल से, ख़ास तौर पे पैनामा से ऑनवर्ड्स अब तक जारी है। उस बुनियादी बहस, उस बुनियादी बेसिक आइडिया को अगर ट्रांसलेट किया जाए तो वो ये है कि क्या हम मौरूसी सियासत में चलना चाहते हैं? नहीं, क्या इलेक्टेबल्स की सियासत, पहले जागीर साहब एमएनए थे, फिर उनके बेटे थे, पहले वो फलाने थे, फिर उनके भांजे थे, अब चौधरी साहब हैं, मलिक साहब हैं, क्या इस ट्रांजिशन, क्या सियासत पाकिस्तान की इसी तरह चलेगी, या पाकिस्तान के अंदर एक जौहरी तब्दीली आ चुकी है और लोग किसी की बात सुन के उसको वोट करेंगे, रिगार्डलेस ऑफ के बरादरी किस तरह है या दीगर चीज़ें किस तरह हैं? हमने पिछले कुछ अरसे के अंदर ये देखा कि एक साइड जो आज की ऑपोजिशन है वो ये कहती है कि हमने एक बुनियादी सोसाइटल लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू कर लिया है, लोग हमारे मैसेज को कबूल कर चुके हैं और हम जिसको भी टिकट देंगे वो जीत जाएगा। एक तरफ ये क्लेम है। दूसरी तरफ क्लेम यह है कि नहीं, पाकिस्तान की पहले की माजी की तारीख देख लीजिए, आज़ादी तक की, आज़ादी से पहले की देख लीजिए, तो पाकिस्तान के अंदर कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, कुछ फैमिलीज़ हैं जिनकी के अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं कहूँ कि ग़ुलामी पे बाकी सब लोग मजबूर हैं, जिनके 200 मुरब्बे घोड़ा चरवा ज़मीन लाड़काना में है, उनसे कैसे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वो शख्स लड़ सकता है जो लाड़काना में एक झुग्गी में रहता है, जिनके पास 1900 कनाल का लाहौर के आउटस्कर्ट्स के अंदर घर है, उनसे कैसे लड़ सकता है एक ऐसा शख्स जो कि मैकेनिक हो लाहौर की किसी वर्कशॉप में, जिसका इस्लामाबाद की एक पूरी चोटी के ऊपर घर है, उससे इस्लामाबाद के किसी जगह पे काम करते हुए कैमरामैन कैसे लड़ सकता है? ये पाकिस्तान का एक ट्रेडिशनल स्टैंड पॉइंट है कि हम इस मौरूसी इलेक्टेबल्स की सियासत के अंदर ही रहेंगे। आने वाले इलेक्शन के अंदर मुझे नहीं पता कि कितने वोट मिलेंगे, कितनी सीट्स मिलेंगी, कितना डैमेज करेगी जहांगीर तरीन साहब की पार्टी, लेकिन आने वाले इलेक्शन के अंदर वो अब हों, 2 महीने में हों, 4 में हों, 6 में हों,
اس بات کا فیصلہ ہوگا پاکستان کے اندر کہ کیا وہ لوگ جو ڈرائنگ رومز میں بیٹھے ہیں، جو جلسوں پہ نہیں جاتے، جو نہ اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں نہ اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، لیکن الیکشن کے دن اپنے اپنے گھروں سے نکل کے ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں گے، وہ لوگ کس کے ساتھ ہیں؟ کیا وہ شریف خاندان، الیکٹیبلز، پرانی سیاست، موروثی سیاست کے ساتھ ہیں، یا واقعی بنیادی ایک جوہری تبدیلی آ چکی ہے پاکستان کی سوسائٹی میں؟ یہ سوال کوئنٹسینشل سوال ہے پچھلے 4 سال کی کشمکش کا، 4 سال کی سیاست کا، اور اس کا جواب میں کچھ پریڈکٹ کر سکتا ہوں، مجھے یقین ہے عدیل وڑائچ صاحب آپ کو کچھ اور پریڈکٹ کر کے دیں گے، لیکن اس کا جواب صرف اس دن ہی ملے گا جس دن بیلٹ کاسٹ ہوں گے۔ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی رسپونڈ کیا گیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ عدیل، کیا دیکھتے ہیں آپ کے جس طرح سے آپ نے گفتگو ملاحظہ کی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک جواب دیا گیا ہے، اور دیکھتے ہیں آپ کہ جماعت تو بن گئی ہے، کیا پذیرائی مل سکے گی؟ عوامی جماعت جو ہے وہ بن سکے گی؟ خاص طور پر ایک سیاسی جماعت کے لیے جو ایک ہوتا ہے اہم، وہ بیانیہ ہوتا ہے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کس بیانیے سے جو ہے وہ سیاسی میدان میں اتریں گے؟ دیکھیں، عوام میں آپ نے بیانیہ لے کے جانا ہوتا ہے، اپنا ویژن بتانا ہوتا ہے، اپنا لائحہ عمل بتانا ہوتا ہے۔ اس وقت کے سینیریو میں آپ نے اپنے معاشی جو آپ کی جو ٹیم ہے اور آپ کا جو معاشی ویژن ہے وہ لے کر چلنا ہے، لیکن ایک ایسی جماعت جو آتے ہی جس پر حکومت، یعنی جس کے دور میں بدترین معاشی صورتحال ہے، اور اس جماعت کے اوپر اس کا سایہ ہو، اس نے کیا بیانیہ لے کر جانا ہے عوام میں۔ اور نون لیگ جس کے اپنے اتحادی بہت قریب، یعنی جب یہ اسمبلیوں کی مدت ختم ہو رہی ہوگی تو اس کا ایک بڑا اتحادی سب سے پہلے اس کو چھوڑ کے جائے گا، تو وہ اس جماعت میں اپنی سپورٹ دیکھ رہی ہے۔ تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اتحاد کریں گے، یعنی اب اس جماعت نے نون لیگ کو بچانا ہے، اگر آگے اس نے جیسے تیسے کر کے کوئی انہوں نے حکومت بنانے کا اگر انہوں نے کوئی پلان کو بنایا ہوا ہے تو اس نے ان کو بچانا ہے۔ اور یہ جماعت جب اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی سعد رسول صاحب، تو وزیر اعظم کے مشیر ساتھ بٹھا کے اور ایک دو اور شخصیات نون لیگ کے ساتھ بٹھا کے تو یہ اناؤنس کر رہے تھے۔ تو اگر ان کا دیکھیں اس وقت جو بیانیہ ہے نا، اس وقت جو بکنے والا بیانیہ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی جو سفرنگز ہیں، لوگوں کے، عوام کی، ان کے جو گریونسز ہیں، ان کے تحفظات ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، آپ اس پہ بات کریں۔ جب آپ ان پہ بات کریں گے تو آپ کو حکومت پہ کرٹیسائز کرنا ہوگا، آپ کو حکومت کے ان آخری ہفتوں میں اس سے حساب مانگنا ہوگا۔ تو ایک جماعت جو جاتی ہوئی حکومت کی چھتری تلے، اس کے سائے تلے لانچ ہوئی ہے، وہ کیسے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیسے آگے چلے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس جماعت میں شامل ہونے والے عدیل آپ کے ساتھ ایک جملہ کائنڈلی ایڈ کر لوں، بہت سے لوگ ایسے ہیں۔ جی جی جی، یہ چھوٹی سی بات کہ جب جو عطا اللہ تارڑ صاحب نے جو کہا کہ ہماری ایک نیچرل الائنس ہے ان کے ساتھ اور ہم کر سکتے ہیں، جن لوگوں کی تنقید کر رہے ہیں عطا اللہ تارڑ صاحب کے پچھلے 4 سال کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت کے اندر 3 سال کے اندر انہوں نے برباد کر دیا، اس میں سے ایک شخص لیڈر کے علاوہ جو باقی تمام لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو برباد کیا تھا اور عطا اللہ تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ برباد کیا تھا، ان کے ساتھ الائنس کرنے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ الائنس کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہاں بھی ایک مسئلہ ہے، دیکھیں بہت سے لوگ اس جماعت میں ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے تھے، پہلے کچھ نے کہا جی ہم سیاست چھوڑ رہے ہیں، پھر انہوں نے کہا جی نہیں، یہ پی ڈی ایم کے حوالے نہیں کر سکتے، ہمیں کچھ کرنا ہوگا، اور اب وہ ایک ایسی جماعت میں گئے ہیں جو اس وقت پی ڈی ایم کا ایک نیا ایک قسم کا اتحادی ہے، جو حکومت میں نہیں ہے لیکن وہ پی ڈی ایم حکومت کا وہ اتحادی ہے۔ تو مجھے تو اس جماعت کے بہت سے لوگ مستقبل قریب میں انتخابات سے بہت پہلے اس کو خیر بات کہتے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اور جہانگیر ترین صاحب بھی آپ دیکھیں، ان کے بالکل یہ وہی تمام لوگ ہیں جنہوں نے انقلاب کا نعرہ لگایا تھا، بالکل عدیل یہ تمام وہی لوگ ہیں جنہوں نے نعرہ لگایا تھا انقلاب کا۔ دیکھیں اس وقت انقلاب کی، تبدیلی کی نہیں، اس وقت معاشی ویژن کی ضرورت ہے۔ وہ جو بھی بتائے گا، حل پیش کرے گا، حل بتائے گا، نکالنا کیسے ہے اس مصیبت سے، اس وقت جو ہم اس گرداب میں ہم یہ جو ہم پھنسے ہوئے ہیں،
اس سے بچنا کیسے ہے ٹھیک ہے عادل، اس پر بات کریں گے. اب حسن کی طرف آئیں گے. حسن آپ بتائیے گا کہ جس طرح سے یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ برطانیہ روانہ ہو چکے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر کوئی اہم ملاقات جو ہے وہ متوقع ہے؟ دیکھیں سیاستدانوں میں ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں اور اتار چڑھاؤ بھی آتا رہتا ہے. ماضی کی تاریخ بتاتی ہے کہ سیاسی جماعتوں میں سیاستدان شامل بھی ہوتے ہیں پھر چلے بھی جاتے ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو اور سیاسی جماعتوں میں کہیں پر اکتفا ہوتا ہے کہیں پر نہیں ہوتا. لیکن میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں، جس طرح ابھی آپ بتا رہی تھی تو اچھا ہوتا کہ ذرا پروڈیوسر صاحب یہ بھی ساتھ شامل کر دیتے کہ جو آج جاوید لطیف صاحب نے جو آج بات کہی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے. ایک طرف تو اگر وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم اتحاد کر رہے ہیں جو عطا اللہ تارڑ صاحب کہ ہمارا اس پارٹی کے ساتھ اتحاد ہو جائے گا، آج کے دن جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ ہمارا اس پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں ہوگا، ہمارا کسی بھی پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں ہوگا. ہم جب انتخابات میں جائیں گے تو کسی پارٹی کے ساتھ مل کر ہم انتخابات نہیں لڑیں گے، بلکہ مسلم لیگ نون خود جو ہے وہ اپنے پلیٹ فارم سے امیدوار کھڑے کرے گی اور انہی کی جماعت جو ہے وہ الیکشن لڑے گی. تو اسی طرح اگر ماضی میں چلے جائیں پیچھے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ سابق گورنر پنجاب جو کہ مخدوم صاحب جب پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ ہمارا شاید مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہے وہ اتفاق ہو جائے، اتحاد کی صورت میں ہم جو کمیٹی تشکیل دی ہے انتخابات میں اتریں. یہ تو بڑے جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں کافی چیزیں جو ہے وہ جوڑ توڑ رہیں گی. بنیادی طور پر جہانگیر ترین صاحب نے جو پارٹی کا قیام عمل میں لائے، استحکام پاکستان جو ہے جو ان کا نام رکھا ہے پارٹی IPP، یہ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ گراؤنڈ وہ پنجاب کا استعمال کر رہے ہیں. اور اسی پنجاب میں اگر آپ دیکھیں تو آصف زرداری صاحب نے دو تین روز قبل یہ بات کہی ہے کہ جب وہ چاہیں گے انتخابات ہوں گے. اور دوسری طرف مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ ہم جلد انتخابات کا حصہ بنیں گے، پارٹی کا جو ہے باقاعدہ ہم ٹکٹس کے حوالے سے فیصلے کریں گے. ہر جماعت کے اپنے اپنے رخ ہیں، کہیں پر آپ کو جو ہے وہ اتفاق دکھائی نہیں دے رہا کہ انتخابات کب ہونے ہیں، کون کس کے ساتھ الیکشن لڑے گا. البتہ استحکام پاکستان پارٹی اگر دیکھیں تو ایک ایسی پارٹی جہانگیر ترین صاحب نے بنائی ہے کہ وہ لوگ جو PTI میں شامل تھے یا شامل کروایا گیا تھا وہ وہاں سے نکل کر دوبارہ اب اس پارٹی میں آ گئے. اور یوں اگر دیکھا جائے تو ووٹرز کے پاس یا جو امید کی کرن لے کر بیٹھے ہیں ان کے پاس ایک چوتھی یا تیسری آپشن کے طور پہ سامنے آ گئے. تو یوں اگر دیکھا جائے تو جہانگیر ترین صاحب نے جو پارٹی بنائی اگر دیکھا جائے تو وہ خود PTI کو بنانے والوں میں شامل تھے. اور پھر یہ دیکھیں یہ پارٹیاں بنتی رہی ہیں. اگر آپ دیکھیں تو جیسے جو نیشنل عوامی پارٹی جو 2 صوبوں میں حکومت کر رہی تھی اس کو بین کیا گیا تو اس میں سے جو ہے وہ ANP نکلی، پھر باپ نکلی. پھر اس میں سے اگر آپ دیکھیں تو ضیاء کے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی گئی تو اس میں کوثر خان نیازی نے پاکستان پیپلز پارٹی پروگریسو بنائی، پھر غلام مصطفیٰ جتوئی نے نیشنل پیپلز پارٹی بنائی، پھر مشرف کے دور میں پیٹریوٹ پیپلز پارٹی بنی، پھر MQM سے نکلی MQM پاکستان آ گئی، PTI پھر اسی طرح مسلم لیگ نون سے مسلم لیگ قاف سامنے آ گئی. اب اگر PTI میں سے جو IPP پارٹی سامنے آئی ہے تو ہمیں بھی اس کو اس اینگل میں دیکھنا چاہیے. یہ کسی حد تک رول کردار ادا کرے گی جس حد تک ہو سکے. یہ کہنا کہ یہ پارٹی پنجاب میں سارے پوزیشن لے جائے گی تو یہ قبل از وقت ہے. اس پارٹی میں آئندہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کچھ نہیں کہا جا آئندہ سکتا. آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے فواد چودھری صاحب اس پارٹی سے الگ ہو جائیں یا کوئی اور پارٹی سے الگ ہو جائے، کوئی اور کوئی پارٹی مسلم لیگ نون میں جو شامل ہونا چاہ رہے تھے وہ اس پارٹی میں شامل ہو جائیں. ابھی جوڑ توڑ کا جو ہے وہ سلسلہ جو جاری رہے گا. ٹھیک ہے حسن آپ کا. اور کیونکہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی جانب سے بھی پوسٹ بجٹ کانفرنس کے دوران ان کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے، آئیے دیکھتے ہیں. تو جی ناظرین، آپ نے گفتگو ملاحظہ کی اور جس طرح سے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ استحکام کی علامت صرف پیپلز پارٹی ہے اور صرف پیپلز پارٹی ہی جو ہے وہ استحکام لے کر آ سکتی ہے پاکستان میں. ساتھ صاحب آپ کی جانب آؤں گی اور پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے استحکام کی جو علامت ہے وہ صرف پیپلز پارٹی ہے اور پیپلز پارٹی ہی پاکستان میں استحکام لے کے آ سکتی ہے. کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے میرا بھی اسی طرح ہنسنے کا دل کرتا ہے ساتھ ساتھ جیسے وہ خود ہنس رہے تھے اس بات کے اوپر. اگر آپ اس کلپ کو پھر سے دیکھیں تو مراد علی شاہ صاحب یہ والی بات کرتے کرتے ہنس پڑے.
اب وہ پیپلز پارٹی کے سپورٹرز یا ہم تھوڑا پولائٹ ہونے کے لیے یہ کہہ دیں کہ وہ انہوں نے دیکھا کہ کیسی مذاق خیز بات ہے کہ کسی اور نے نام رکھ لیا، لیکن اصل میں تو ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ ہنس اس لیے پڑے تھے کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی استحکام کا نام ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے تو کوئی شخص بھی ہنس پڑے، مراد علی شاہ صاحب کو قصوروار نہیں ٹھہرانا چاہیے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ پارٹی استحکام کا نام ہے جو کہ پچھلے 15 سال سے تقریباً سندھ کے اندر جس کی ان بروکن گورنمنٹ ہے، 2008 سے آنورڈز ابھی تک سندھ کے اندر ان بروکن گورنمنٹ ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں مارشل لاز کو انکلوڈ کر کے کسی ایک خطے کے اندر اتنی زیادہ لمبی ان بروکن گورنمنٹ نہیں رہی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 7 کے اوپر بم بلاسٹ ہو تو پہلا ہسپتال جو ہے وہ حیدرآباد کے اندر ملا، جی، کہ لاڑکانہ کے اندر جب ایڈز پھیلنی شروع کی تو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیسے پھیل رہی ہے، بچوں کے اندر جا کے کراچی سے ٹیسٹ کروانے پڑے۔ جب سیلاب آیا تو کراچی کے جو حالات ہم نے دیکھے، باقی انٹیریئر سندھ کی تو کیا بات کریں، جو ہم نے کراچی کے حالات دیکھے اس کو دیکھ کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں کہ استحکام کی پارٹی وہ پارٹی ہے جو کہ آپ کو یاد ہوگا عزیر بلوچ اور دیگر لوگوں کے ساتھ تھا، جس کے روابط ہماری اپنی سیکیورٹی ایجنسیز نے بتائے۔ تو یہ کہنا کہ تھر میں پچھلے سال 186 بندے بھوک اور پیاس سے مر گئے، پانی نہ ملنے سے مر گئے، اس صوبے کی 15 سال سے لاسٹ کی ہوئی گورنمنٹ اگر یہ کہے کہ اس پارٹی کا نام استحکام ہے تو میں بھی مراد شاہ صاحب کے ساتھ مل کے ہنسنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس سے مذاق خیز بات کیا ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی دیکھیں، اس میں سالسو صاحب اگر یہ بھی شامل کر لیں نا کہ آج جس طرح وزیر اعلیٰ سندھ نے کل بجٹ پیش کیا، اس میں کراچی میں کوئی انہوں نے میگا پروجیکٹ بھی شامل نہیں کیا، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ وہ انہوں نے جو ہے وہ ایک خام خیالی سا بجٹ پیش کیا اور بتایا کہ اور کراچی پر ہی وہ سیاست کرتے ہیں۔ اور جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ استحکام جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے دیکھا جائے تو انہوں نے بتا دیں کہ سندھ میں کون سا استحکام لے کر آئے، بتا دیں کہ سندھ کے حوالے سے کون سے پروجیکٹ بڑے لے کر آئے ہیں، بلکہ یہ کل کے بجٹ میں بھی انہوں نے ایسا کراچی پر جو ہے وہ ایک استحکام لانے کی کوشش کی کہ وہ استحکام کرتے کرتے بھول گئے، کوئی میگا پروجیکٹ جو ہے وہ سندھ میں نہیں، کراچی کی حدود تک نہیں لے کر آئے۔ اور کراچی کے حالات یہ ہیں، آپ تو چند دن پہلے ہو کر بھی آئے ہیں، وہاں پہ تو تباہ و برباد ہو چکے، سارے روڈ سیکٹر تباہ ہو چکا، وہاں پر برا حال ہے، کوئی کراچی پر فوکس نہیں کیا گیا سندھ حکومت کی طرف سے۔ اور دوسری طرف یہ بات کرتے ہیں کہ استحکام پاکستان پیپلز پارٹی لے کر آئے گی۔ سندھ کا اگر گزشتہ کوئی 15 سالوں کا آڈٹ کر لیا جائے، اسپیشل آڈٹ ٹیم تشکیل دے دی جائے تو اندازہ ہوگا کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی جو سندھ پر راج کرتی رہی ہے، جو سندھ پہ حوالے سے بتاتی تھی کہ ہم سندھیوں کو ہم جو سہولیات دیتے ہیں، تو اندازہ ہوگا کہ وہ تو بالکل دعوے اور وہ جھوٹے دعوے اعلانات کرتے تھے۔ تو پھر آپ کو وہ جو کل والا پرائیڈ آف پرفارمنس جو آپ وزیر خزانہ کو دے رہے تھے، وہ آپ کو ایک ان کو بھی دینا پڑے گا، اس پارٹی کو بتانا پڑے گا کہ یہ بھی کوئی کمی نہیں کرتے۔ وہاں پہ خوراک کی کمی ہے، غذائی قلت کی کمی ہے، بے روزگاری وہاں پر سندھ میں بڑی پڑی ہے، اور یہ دعوے کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جو استحکام لے کر آئے گی۔ دیکھیں، اگر استحکام پاکستان پارٹی جو لے کر آئے ہیں جو جہانگیر ترین صاحب، وہ ایک میچور سیاستدان ہے، وہ پنجاب سے آغاز کرتے ہیں، اور پنجاب سے انہوں نے اس لیے آغاز کیا، وہ اس لیے لے کر آئے کہ وہ محب وطن پاکستانی ہے، اور پی ٹی آئی میں بھی وہ اسی لیے شامل ہوئے تھے کہ وہ ایک محب وطن پاکستانی ہے، پاکستان کو مستحکم کریں گے، پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ لیکن آپ کے سامنے حسن، میں گزارش کروں یہ حب الوطنی کے سرٹیفکیٹس ایسے نہیں دینے چاہیے اور نہ ہی کسی سے لینے چاہیے۔ پیپلز پارٹی بھی حب الوطن ہے، یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ صرف وہ جو جہانگیر ترین صاحب وغیرہ ہیں۔ میں نہیں دیکھیں، ہم پاکستان میں ایک ایسے لمحے میں کھڑے ہیں، سیاسی لمحے میں کھڑے ہیں، ایک ایسے ریاستی لمحے میں کھڑے ہیں جہاں سے پاکستان کے پاس بڑی کلیئر 2-3 آپشنز ہیں۔ ان میں سے ایک آپشن یہ ہے کہ ہم ایک ایسے پاتھ پہ چل پڑیں جہاں پہ ہم لوگوں کو غدار، نان غدار فورن ڈکلیئر کر دیں، ایسے میڈیا کے اوپر، پولیٹیکل پارٹیز کو، دیگر لوگوں کو۔ گزارش ہے کہ ہم نے یہ بات پہلے پاکستان میں دیکھی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے 20 سال کے اندر ایک روایت چل پڑی تھی کسی کو کافر اور مسلمان ڈکلیئر کرنے کی، اس میں ہم نے شہادتیں دی ہیں، ملک نے لاشیں اٹھائی ہیں، ہم نے سیاسی قربانیاں دی ہیں، ہم نے عسکری قربانیاں دی ہیں۔
ہم مزید اس طرح کے راستے پہ نہیں چل سکتے. نہیں اگر آپ پیپلز ساتھ صاحب پارٹی اگر آپ نے اس طرف بڑا جائیں نا کہ ظلم جو کیا ہے, انہوں نے بڑا پارٹی کا ظلم نام کیا رکھا ہے. سوری, ایک جملہ, پیپلز پارٹی نے جتنا ظلم کیا ہے سندھ میں اتنا شاید میرے خیال میں کسی نے بھی نہ کیا ہو, لیکن اس چیز کا گورننس سے تعلق ہے میرا خیال ہے غداری اور حب الوطنی سے. جی بالکل, اس کا تعلق گورنمنٹ سے ہے. بالکل عادل, آپ کی طرف آؤں گی. جاوید لطیف کی جانب سے جو ہے پریس کانفرنس کی گئی, ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارا تعلق صرف الیکشن سے ہے, ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان مستحکم ہو اور قوم کو سچ بتانا چاہیے. تو وہ خود حکومت میں ہے تو کون سچ بتائے گا؟ ان کو اپنے پرائم منسٹر سے یہ ریکویسٹ کرنی چاہیے, ان کو اپنے وزیر خزانہ سے یہ ریکویسٹ کرنی چاہیے, وہ سچ بتائیں, وہ حقیقت بتائیں, اس وقت حقائق کیا ہیں, وہ بتائیں کہ ان کے کیا پلان ہے. لوگ پریشان ہیں, لیکن اس سے پہلے نا وہ پیپلز پارٹی کی بات ہو رہی تھی, اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی بھی بات ہو رہی تھی, اس پہ میں کچھ کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی, سیاست پیپلز پارٹی کو آتی ہے. اگر اس وقت کی صورتحال دیکھیں, حکومت کے مزے بھی لے لیے اور اب حکومت سے الگ ہونے کی تیاریوں کے لیے پر بھی تولنے لگے. اور یہ آپ دیکھیے گا کہ وہ جس حکومت میں خود بیٹھے ہیں اسی حکومت کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی اپنی اس وقت کی اتحادی اور دوست جماعت کو اس انداز میں وہ کرٹیسائز کریں گے اور سارا ملبہ ان پہ ڈالیں گے, ان کا ووٹر تسلیم بھی کرے گا. ایک جانب وہ حکومت کے مزے بھی لے رہے ہوں گے اور الیکشن میں جانے سے پہلے وہ اپنے آپ کو اپوزیشن بھی دکھا رہے ہوں گے, اور وہ یہ جو نئی جماعت بنی ہے اس کو بھی ظاہر ہے وہ اپوز کر رہے ہوں گے. تو یہ سچ تو کوئی کسی کو نہیں بتا رہا, کوئی بھی جماعت جو ہے وہ سچ نہیں بتا رہی. بہرحال جاوید لطیف صاحب جو ہیں ان کو یہ مطالبہ اپنے پرائم منسٹر سے اور اپنے وزیر خزانہ سے کرنا چاہیے, ضرور کرنا چاہیے. نہیں تو عدیل برائے صاحب, یہ وہ سچ وہ تو یعنی اب پارٹی کے اندر ہی ان کو نہیں مل پا رہا. وہ اقتصادی رپورٹ پڑھ لیں ان کو سچ سمجھ آ جائے گی, بجٹ کی کتابیں کھول کے پڑھنا شروع کر دیں ان کو سچ سمجھ آ جائے گی. تو یہی پارٹی ہے مسلم لیگ نون جس کے اندر اختلافات ہے, سچ اپنے رہنماؤں کو نہیں بتاتے, پھر وہ آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ ہمیں سچ سامنے لانا چاہیے. اگر یہ حکمران سچ عوام کے سامنے نہیں لے کر آتے کہ تقریباً 2.5 کروڑ عوام کو ایک سال میں بے روزگار کر دیا, سچ عوام کے سامنے نہیں لے کر آتے کہ ہم تو آئے تھے ایک روشن پاکستان کا خیال لے کر, اس کو آپ نے نظر انداز کر دیا, انڈسٹری کو تباہ کر دیا, آپ نے کوئی آگے کچھ چیز لے کر نہیں آئے. حسن سوری آپ کو میں نے انٹرپٹ کیا. عدیل یہ بتائیے, کیونکہ سچ کی بات ہو رہی ہے اور آپ بہت ویل انفارمڈ ہیں اسلام آباد میں, پچھلے کچھ عرصے کے اندر ہم نے یہ ٹیلی ویژن کے اوپر بھی دیگر جگہوں پہ بھی یہ وائبریشن سی سننی شروع کی جب سے تحریک استحکام پارٹی کا اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ الیکشن شاید ہو جائیں وقت پہ, اور اگر ڈیلے بھی ہوں تو کوئی زیادہ ڈیلے نہیں ہوں گے. اسلام آباد میں آپ کی اس میں کیا خبر ہے؟ درست بات ہے. جی عادل, اس کا کوئک آنسر کرے گا, ٹائم بہت کم ہے. جی مجھے بریک کی طرف جانا ہے. دیکھیں یہ صورتحال جب نگران سیٹ اپ بنے گا نا, نگران سیٹ اپ جب آئے گا تو اسی دن معلوم ہو جائے گا کہ کس ٹائپ کا نگران سیٹ اپ ہے اور اس نے آگے کتنا چلنا ہے. بہرحال ابھی اسلام آباد کی فضا بتا رہی ہے کہ انتخابات جو ہیں کوئی زیادہ دور نہیں ہیں. اگر اس میں کوئی ڈیلے ہوا بھی تو اس میں چند مہینے کا ڈیلے ہو سکتا ہے اگر اکتوبر میں نہ بھی ہوں, لیکن اب ایسا نہیں ہے کہ غیر معینہ مدت تک کے لیے انتخابات کو جو ہے وہ آگے لے کے جایا جا سکے. جی بالکل, بظاہر جو ہیں وہ الیکشن کی تیاریاں بھی جو ہیں وہ شروع کر دی گئی ہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی, تو اس پر مزید بات کریں گے. یہاں پر وقت ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. اور مسلم لیگ نون کی اہم سیاسی بیٹھک ہوئی ہے اور اس بیٹھک میں اہم فیصلے بھی کیے گئے ہیں, جس میں سیاسی مہم الیکشن کے لیے چلانے کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے. اور جیسے کہ عادل بھی بتا رہے تھے کہ امکانات ہیں کہ جلد الیکشن ہونے کے. تو حسن کیا دیکھ رہے ہیں آپ, جس طرح سے بتا رہے تھے, عادل بھی بتا رہے تھے کہ الیکشن جو ہے جلد متوقع ہیں اور اہم بیٹھک بھی ہوئی ہے, کوئی دیکھ رہے ہیں آپ کے مثبت تاثرات ہیں؟ دیکھیں, آج جو ایک اہم اجلاس ہوا تھا جس میں شہباز شریف کی زیر صدارت, جس میں
مریم نواز شریف صاحبہ نواز شریف صاحب کا پیغام لے کر ان کے پاس آئی اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں جو 2017 میں جو ترقیاتی پوزیشن چل رہی تھی، جو پاکستان مستحکم ہو رہا تھا، اور پھر یہ جو 3-4 سالوں میں جو گزشتہ حکومت نے پاکستان کو نقصان پہنچایا، ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی، اس طرح کے بے شمار معاملات ہیں، اس کو ہمیں اجاگر کرنا چاہیے. تو یہ فیصلہ لیا گیا. اور پھر اسی اجلاس میں اگر دیکھا جائے تو وفاقی وزیر قانون اور رانا ثناء اللہ صاحب اور دیگر موجود تھے. پھر اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو بلوچستان اور سندھ میں انتخابی جو مہم جو ہے وہ چلائی جائے گی اور انتخابی اتحاد کے لیے زیر غور لایا جا سکتا ہے. اور پھر یہ بھی چیزیں غور کیا گیا ہے کہ یہاں پہ جو انتخابی ٹکٹوں کے حوالے سے جو متعلقہ صدور ہیں ان سے فہرستیں مانگی گئی ہیں. یعنی نواز شریف صاحب کا پیغام بھی پہنچ گیا اور معاملات بھی زیر غور آئے. یہ عدیل وراج صاحب کی بات کسی حد تک درست ہے کہ وہ انتخابی ماحول بنتا دکھائی دے رہا ہے، لیکن جو ریالٹی ہے، جو اگر گراؤنڈز پر جا کے دیکھا جائے تو سیاسی جو گرما گرمی دکھائی دے رہی ہے، جو پارٹیاں بن رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ یہاں پر بیٹھے ہیں زرداری صاحب لاہور، وہ بھی جوڑ توڑ کے ماہر ہیں، وہ بھی کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں. جنوبی پنجاب پر بہت زیادہ فوکس کیا ہوا ہے، کچھ سینٹرل پنجاب پر کام کر رہے ہیں. پھر اسی طرح شہباز شریف صاحب مسلسل اب لاہور زیادہ ترجیحات میں ان کا شامل ہو گیا، یہاں پر وہ کچھ کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یا تو الیکشن 6 مہینے آگے ہو سکتے ہیں، یا پھر کم از کم 1 سال تو الیکشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ الیکشن ہوں گے، کیونکہ یہ معاملہ ڈیلے ہوگا. جب تک معاملات بہتر نہیں ہوں گے، صرف ایک سٹیٹمنٹ جو نواز شریف کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ، یعنی وہ جس کی وہ بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ان کا مخالف جس کو وہ دشمن کہتے ہیں کہ وہ بھی جیل میں جائے اور ان کے خلاف بھی جو ہے اقدامات کرے. لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ایک چیزیں تو باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ سیاسی جماعتوں کے لیڈران اس چیز پر کیوں فوکس نہیں کرتے؟ اس وقت جو مین فوکس ہے کہ جو پاکستان کے باہر جو بلا وجہ کے پاکستان کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، یہ زلمے خلیل اور باقی جو 4-5 لوگ ہیں جو کسی ایک پراپر ایجنڈے کے دشمن ایجنڈے کو لے کر پیرامل ہیں، اس کو کیوں نہیں اس کے خلاف ایکشن لیتے؟ یہ جو چند ایک جو افراد ہیں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان مخالف ایجنڈے کو سپورٹ کیا، جس طرح سابق جماعت کے جو لیڈر تھے، جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین تھے، ان کے حق میں وہ کس طرح کی ٹویٹ کرتے ہیں، کس طرح اداروں مخالف ٹویٹ کرتے ہیں. آپ ان کو دیکھیں کہ ان کا ہمیشہ سے یہ ایجنڈا رہا. ٹھیک ہے حسن، آپ سے بھی میں بعد میں بات کروں گی، اور جبکہ ساتھ صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی ذرا بات کر لیتے ہیں. صاحب بتائیے گا کہ الیکشن سے پہلے اب حکومتی اتحاد جو ہے تتر بتر ہوتا ہوا دکھائی آپ کو دے رہا ہے، یا پھر جو انتخابات ہیں وہ اسی الائنس میں ہی ہوں گے؟ دیکھیے، ہم ایسی باتیں کر رہے ہیں بصد احترام مس مہرین، ہم ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جن کا اس بنیادی مسئلے سے تعلق نہیں ہے جو مسئلہ پاکستان کے اندر اس وقت درپیش ہے ہمیں. جی، کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل جائیں گے، یا نون لیگ اور یہ تحریک استحکام مل جائیں گے، یا ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی مل جائیں گے؟ اس کا دس از اے اسٹارم ان اے ٹی کپ. اس سے کیا فرق پڑتا ہے پاکستان کی عوام کو کہ جو تحریک استحکام ہے اگر وہ ایم کیو ایم کے ساتھ مل جائے تو اس سے آپ کی میری زندگی میں کیا فرق پڑے گا، کسی مزدور کی زندگی میں کیا فرق پڑے گا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں بنیادی باتیں کس طرح کی ہیں جو میٹر کر رہی ہیں آج کل. اور حکمران بصد احترام، پتہ نہیں یہ کیسے بات سمجھائی جا سکتی ہے، مہربانی کر کے اس طرح کے کام نہ کریں. تھوڑی دیر پہلے شجاع آباد میں مریم نواز صاحبہ کا ایک استقبال ہوا جہاں پہ ان کو سونے کا تاج پہنایا گیا تصویریں کھینچنے کے لیے. ایک ایسے ملک میں جہاں 50 روپے کی روٹی مل رہی ہے، جہاں لوگوں کو کے پاس جوتا نہیں ہے صحیح پہننے والا. آپ سڑک پہ فقیر کو دیکھیں، اس کے ایک پیر میں جوتا ہوتا ہے، دوسرے پیر میں جوتا نہیں ہوتا. وہاں پہ ہم کسی کو سونے کا تاج پہنا رہے ہیں. جمہوریت میں اتنی غلامی میں کچھ لوگ پڑ چکے ہیں. اس بات کو عوام قبول نہیں کرتی. اس بات کو 2 الیکٹیبلز قبول کرتے ہیں، 3 جرنلسٹ بھی قبول کرتے ہوں گے، ہو سکتا ہے 2 اور بھی کوئی لوگ قبول کرتے ہوں. اس بات کو 18, 19, 20, 30, 40, 50 سال کا بندہ جس کے ویسے پاس ایک موٹر سائیکل ہے جو 3 دن سے وہ ٹھیک نہیں کرا سکا، یا ایک سائیکل ہے اور بیٹی کا رشتہ نہیں کروا سکا، وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک ایسا شخص اس کو سونے کا تاج پہنایا جا رہا ہے. اس ملک میں جہاں لوگوں کو پانی نہیں ملتا،
اس طرح الیکشن نہیں جیتے جاتے, اس طرح بادشاہت بنتی ہے, اس طرح جمہوریت نہیں چلتی. جی بالکل درست فرمایا آپ نے. عادل آپ کی طرف آؤں گی, کیا دیکھتے ہیں آپ کہ ایک نئی سیاسی جماعت کے قیام سے آپ کو لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں وہ سیاسی جماعت اس وقت ابھی بننے کا ہفتہ بھی نہیں گزرا ہوگا اور وہ اندرونی انتشار کا شکار ہوتی دکھائی دے رہی ہے. ابھی کچھ منٹس پہلے میری بات ہو رہی تھی کہیں, تو جو اطلاعات میرے تک پہنچیں ان اطلاعات کے مطابق تو وہ جس طرح آئی پی پیز کا حال ہے وہی اس جماعت آئی پی پی کا, یعنی وقتی طور پہ فوری طور پر کوئی, جس طرح آئی پی پیز یہ کیوں لائے گئے تھے پاکستان میں, فوری طور پر ایک کوئی بحرانی کیفیت ہے اس سے نمٹنے کے حوالے سے, لیکن یہ دیر رپا ثابت نہیں ہوئے بلکہ مستقبل میں جا کے مہنگے پڑے اور پتہ چلا کہ یہ تو ہمیں اس پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ بھی آئی پی پی کا مجھے وہ ان آئی پی پیز جیسا ہی حال ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اور اس جماعت میں ابھی سے اختلافات ایک سپوکس پرسن کے معاملے پہ, حکومت کے ساتھ چلنے کے معاملے پہ, مختلف جماعتوں کو ہدف تنقید بنانے کے معاملے پہ, حکمت عملی کے ایشو پہ اختلافات جو ہیں ابھی سے شروع ہو گئے ہیں. اور جو اسی جماعت کے عام شخصیت کی جو لندن روانگی ہے, جو اس کی اطلاعات ہیں, تو یہ ایک جاتی ہوئی حکومت کی چھتری تلے اس جماعت کا اپنا چلنا یہ بڑا مشکل نظر آ رہا ہے. تو اس کے ہوتے ہوئے مسلم لیگ نون نے کیا فائدہ اٹھانا ہے؟ چیئرمین جو ہیں وہ ڈسکوالیفائڈ ہی ہیں نا, ممبر نیشنل اسمبلی یا ممبر اسمبلی بننے سے بھی اور پارٹی کے شاید عہدیدار بننے سے بھی. کیا یہ بات درست ہے یا اس میں کوئی تبدیلی آ چکی ہے؟ جی ٹکٹ جاری نہیں کر سکتے وہ اپنے دستخطوں سے کسی ایم این اے ایم پی اے کو ٹکٹ جاری نہیں کر سکتے. قانون تو یہی کہتا ہے, بلکہ ایک نظیر موجود ہے کہ ایک ڈسکوالیفائڈ شخصیت نے جب ٹکٹ جاری کیے تو وہ ٹکٹ جو ہیں وہ کالعدم ہو گئے, پھر ان کو آزاد حیثیت میں سینٹ میں آنا پڑا اس جماعت کے لوگوں کو. تو بالکل یہ ایک بہت بڑا ہینڈی کیپ ہے اس جماعت کی قیادت کے لیے. جی بالکل. اور یہ پارٹی اس کا مطلب ہے کہ رجسٹر بھی ان کے نام پہ نہیں ہوئی ہوگی, کیونکہ ان کے نام پہ تو ہو نہیں سکتی. رجسٹر ہونے کے تو ابھی ایک بڑا لمبا مرحلہ ہے, اس کا ایک طریقہ کار ہے, اور اس کے لیے اب جب سے الیکشن ایکٹ 2017 بنا ہے تو جماعت کی رجسٹریشن, خیر جماعت کی رجسٹریشن تو کوئی نہیں, اس میں کوئی حقیقی لگا لیں گے, نظریاتی لگا لیں گے. وہ اگر کوئی اس سے پہلے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک جماعت رجسٹرڈ ہے, پاکستان میں جماعت جو قائد ہیں وہ تو ڈسکوالیفائڈ ہیں, بندہ دوسرا کرنا پڑے گا. مطلب پارٹی کا تو چلے نام کہیں سے سیٹ ہو جائے گا, بندہ کون سا کریں گے؟ آپ کا جو مشعل راہ ہے وہ تو ڈسکوالیفائڈ ہے. صاحب میرے خیال لیکن میں آپ کو لیکن آنے والے وقت میں سعد رسول صاحب, حسن رضا صاحب آنے والے وقت میں حسن صاحب بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں, لیکن حسن سے بھی جانے کے, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, اور حسن ہمارے ساتھ جی موجود ہے. حسن کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بریک سے پہلے آپ کچھ سوال وغیرہ کرنا چاہ رہے تھے, لیکن میں آپ سے سوال کر رہی ہوں, جوڑ توڑ کی سیاست میں کیا لگتا ہے آپ کو کون سی پارٹی کس کے ساتھ جو ہے وہ الائنس کر سکتی ہے؟ دیکھیں یہ تو سچویشن تبدیل ہوتی رہے گی. بنیادی طور پر جو بھی کوئی نئی سیاسی جماعت بنتی ہے, جو پرانی کوئی سیاسی جماعت اگر کوئی ختم ہو رہی ہے, تو یہ سیاسی جماعتوں کی بقا کا فیصلہ تو عوام کرتی ہے, ووٹر کس کے ساتھ سٹینڈ کرتا ہے. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس وقت یہ نہیں ہے کہ یہ جماعت کا چیئرمین کون ہوگا, یہ پارٹی رجسٹرڈ بھی ہوگی, سارا کچھ ہو گیا, ان میں شخصیات بھی آ گئیں, کچھ الیکٹیبلز بھی آ گئے. کیا ووٹ بینک ان کو کہاں سے ملے گا؟ کیا یہ ووٹ بینک کسی جماعت سے ساتھ لے کر آئیں گے؟ کیا یہ ووٹ بینک کیسے جو ہے وہ اپنا بنا پائیں گے؟ جلسے میں منشور کیا ہوگا, ان کا نیریٹو کیا لے کر آئیں گے؟ یہ بہت امپورٹنٹ اس میں یہ چیزیں کردار ادا کریں گی.
تو آئندہ آنے والی جماعت اگر کسی کے ساتھ جو ہے وہ الائنس کرتی ہے، ممکن ہے کہ جس طرح ابھی اطلاعات یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب لندن گئے، شاید وہاں پر کچھ شخصیات سے ملاقات ہو، اور پھر آنے کے بعد زرداری صاحب سے کوئی ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا قاف لیگ کے ساتھ کوئی ان کے کوئی رابطے ہوتے ہیں، یہ تو وقت بتائے گا کہ آنے والے معاملات میں یہ کہاں پر جا سکتا ہے۔ لیکن لگ مجھے یہی رہا ہے کہ ممکن ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی جو پارٹی ہے وہ یا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر سکتی ہے، کیونکہ ان کی جماعت میں سینٹرل پنجاب کے لوگ ہیں اور پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کو ٹارگٹ کرے رکھی ہے، اور تو یہاں پر یہ افراد اگر ان کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں تو یہ ایک مضبوط سچویشن بن سکتی ہے۔ لیکن اس سارے سینیریو میں مسلم لیگ نون کو کافی مشکلات پیش آنے والی ہیں۔ ان کو ٹکٹ ہولڈر انہوں نے جو ہے وہ لسٹ بنانی ہے کہ ہم کس کو ٹکٹ دیں گے، ہم کیا سچویشن لے کر جائیں گے، اور پھر سب سے بڑی چیز یہ بیانیہ کیا لے کر جائیں گے عوام میں۔ آپ آج مریم نواز شریف صاحبہ کا جو جلسہ ہوا وہ کیا بیانیہ لے کر جائے گی، ہم نے بجٹ میں کیا چیز لے کر آئی، کیا کہیں گے وہ فلاں وزیر اعظم نے غلط بجٹ پیش کیا۔ آج شہباز شریف صاحب نے خطاب کیا سبزہ زار لاہور میں، تو وہاں پر انہوں نے کہا مہنگائی بڑھ گئی، حالات بہت برے ہیں، پچھلی حکومت یہ غلط کر گئی۔ ایک سال میں آپ نے جو کیا، آپ سربراہ ہے پاکستان کے، آپ نے کیا کیا؟ آپ بھی کچھ نہیں کر سکے۔ تو یعنی اس جماعت کے پاس، مسلم لیگ نون کے پاس کوئی ایسا بیانیہ نہیں ہے کہ عوام کے سامنے لے کر جا سکے۔ اسی لیے تو نواز شریف صاحب نے اپنی صاحبزادی کے ذریعے ایک پیغام بھجوایا کہ آپ 2017 کی پرفارمنس کو لیں اور جو 3 سالوں میں جو نقصان پہنچا ان کو آپ لیں، پھر ایک معاملہ لے کر جائیں۔ ادروائز ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کی تقریر لے کر جائیں گے 1 گھنٹہ 43 منٹ کی کہ فلاں ہم نے بڑے بڑے اعلانات کیے، پورے بجٹ میں کہیں پر تو آپ نے عوام کو ریلیف نہیں دیا، یا اگر میثاق معیشت کی بجائے آپ نے میثاق مفتخوری، میثاق جو ہے وہ اپنے کیسز ختم کرانے، میثاق جو ہے وہ اپنے آپ کو جس طرح سہولیات سے آپ دینے بتا پر رہے ہیں کہ اقدامات۔ مسلم لیگ نون یا حکومت کے لیے یقیناً جو ہے وہ مشکل کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے حکومت کو، اور خاص طور پر آنے والا جو وقت ہے یہ تو یہ بتائے گا ہی، کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور عوام پریشان ہے اور عوام کے لیے جو ریلیف ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ آنے والے پروگرام میں اسی پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔